बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला खातिमिल अंबिया रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रोज़े और अखलाक़ के हवाले से अगर ये कहा जाए कि इस्लाम की रूह अखलाक़, इस्लाम का निज़ाम अखलाक़, इस्लाम की तरबियत अखलाक़, अगर इन सब चीज़ों को हासिल किया जा सकता है तो उसका सबसे उम्दा ज़रिया रोज़ा या सियाम माह रमज़ान है, तो कोई मुबालगा ना होगा। हम आम तौर पे अखलाक़ जिस चीज़ को कहते हैं उसे चंद ज़वाहिर तक महदूद कर लिया गया है। यानी अगर एक शख्स आपसे मुस्कुरा करके बात करता है, अगर एक शख्स आपकी खातिर तवाज़े करता है, अगर एक शख्स अच्छी बात कहता है तो हम कहते हैं कि बहुत बाअखलाक़ इंसान है। लेकिन इस्लाम में अखलाक़ से मुराद महज चंद ज़वाहिर नहीं है, बल्कि अखलाक़ से मुराद वो रवैया है जिसमें एक ज़हन, एक क़ल्ब, एक शख्स ये सोचे कि वो जो कुछ कर रहा है क्या वो दुरुस्त है या गैर दुरुस्त है। रोज़ा या सियाम रमज़ान हमारे अंदर यही एहसास बेदार करता है कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं ये कहाँ तक अखलाक़ी नुक़्ता निगाह से, अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल के नुक़्ता निगाह से दुरुस्त है या गलत है। गोया रोज़ा हमारे अंदर एक एहसास एहतिसाब पैदा करता है। इस चीज़ को अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस शरीफ में यूँ बयान किया गया है। हज़रत अबी हुरैरा से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान और एहतिसाब के साथ तो उसके वो सब गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे जो उससे पहले सरद हुए होंगे। और जिस शख्स ने रमज़ान में क़याम किया यानी रातों खड़े होकर के इबादत की ईमान और एहतिसाब के साथ तो माफ़ कर दिए जाएंगे उसके वो कसूर जो उसने पहले किए होंगे। और जिस शख्स ने लैलतुल क़द्र में क़याम किया ईमान और एहतिसाब के साथ तो माफ़ कर दिए जाएंगे उसके वो सब गुनाह जो उसने पहले किए होंगे। ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है, यानी इस पर इमामैन का, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम का इत्तेफाक पाया जाता है, दोनों के यहाँ ये पाई जाती है। और इस हदीस के हवाले से जो रमज़ान की तस्वीर हमारे सामने आती है, रोज़े की तालीम सामने आती है, उसे हम तीन नुकात में बयान कर सकते हैं। पहली चीज़ यहाँ ये फरमाई गई कि जिसने रोज़ा रखा ईमान और एहतिसाब के साथ, यानी रोज़े के अंदर उसमें ये एहसास पैदा हुआ कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देख रहा है, अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहा है। उसने ये बात तस्लीम की कि वो बंदा ना नफ्स का है, ना माल का है, ना असबियत का है, ना ज़बान का है, ना इलाक़ाइयत का है, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बंदा है। उसने ये ऐलान किया अपने अमल के ज़रिए कि वो जिस चीज़ को दुरुस्त समझता है, जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करना चाहता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की मर्ज़ी और खुशी है। गोया उसने अल्लाह ताला के वजूद को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातिम नबूवत होने को, अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के हमारे लिए फ़र्ज़ होने को, आपके दिए हुए अहकामात की इताअत करने को जब अपने लिए ज़िंदगी का तरीक़ा बना लिया तो उसने ईमान के साथ रोज़ा रखा। इसके साथ ही उसने अगर एहतिसाब किया, ये जायज़ा लिया, ये देखा कि वो जो कुछ कर रहा है वो चीज़ कहाँ तक इन उसूलों के मुताबिक है और कहाँ से मुख्तलिफ है। अगर उसने अपने घर के मामलात में उन चीज़ों को इख्तियार कर रखा है जो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के अहकामात के मनाफी हैं, तो उसने ना अपना एहतिसाब किया ना ईमान का इजहार किया। अगर उसने अपने माशरे में वो जुल्म, वो इस्तेहसाल, वो नाइंसाफ़ी, वो ख़राबियाँ राइज कर रखी हैं जो आज के माशरे में पाई जाती हैं, तो उसने रोज़ा तो रखा है लेकिन ईमान और एहतिसाब के साथ नहीं रखा। अगर उसके दायरे इख्तियार में होने वाले काम अल्लाह ताला के अहकामात, अल्लाह के रसूल के अहकामात से मुताबिकत नहीं रखते तो उसने रोज़ा तो रखा है लेकिन ये रखना ना ईमान है ना एहतिसाब के साथ है। गोया इस पहले नुक्ते में जो बात हमसे कही गई है वो ये कि ईमान का मुतालबा है कि एहतिसाब हो, और एहतिसाब अखलाक़ी अमल का नाम है। अगर एक शख्स
کسی کام کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے احساس کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ کام اخلاقی کام ہے، اس میں احتساب کا عمل ہو رہا ہے۔ مثلا دیکھیے ہمارے ہاں یہ ایک عام چیز پائی جاتی ہے کہ معمولی کام کے لیے کسی کی سفارش ہو، کسی کی رشوت ہو، کسی کی خاطر تواضع کی جائے پیسے سے، کسی اور چیز کے ذریعے، اور اس سے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ ایک معمول ہے۔ روزہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اخلاق کے ان اصولوں کو جن پر گفتگو کی جاتی ہے، ان کو معاشی معاملات میں، خاندان کے معاملات میں، ان کو ہمارے روزمرہ کی ڈیلنگز کے اندر لایا جائے۔ اور اگر ایک شخص روزہ رکھنے کے باوجود لوگوں سے رشوت لے رہا ہے، اس کے باوجود سفارشیں قبول کر رہا ہے، اس کے باوجود تعصبات کی بنیاد پہ فیصلے کر رہا ہے، تو یہ روزہ نہ ایمان کے ساتھ ہے نہ احتساب کے ساتھ ہے۔ گویا اخلاقی رویہ محض یہ نہیں ہے کہ ایک شخص آپ سے مسکرا کے مصافحہ کرے، بلکہ اخلاقی رویہ یہ ہے کہ وہ احتسابی عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ یہ محض کسی کے اوپر گرفت کرنے کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عمل ہے جس سے کہ ایک شخص اپنے ہر کام کو اللہ اس کی مرضی کے مطابق بنانا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہاں فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ جس شخص نے اس رمضان کے دوران میں روزہ رکھا اور اس نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دے، وہ شام کے اوقات کو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو سمجھنے کے لیے مخصوص کرے، اس کو سمجھے بھی اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے، تو اس کا یہ روزہ رکھنا ہے یہ گویا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور قیام کیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو محض عبادات کے ان پہلو تک محدود نہ رکھا جو روزے کی شکل میں دن میں پائے جاتے ہیں، بلکہ عبادت کا وہ پہلو جو رات کا ہے، قیام کا، کھڑے ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے اور سمجھنے کا۔ اور یہاں بھی جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ کہ محض کھڑا نہ ہو بلکہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی وہ جائزہ لے کہ جو کچھ وہ سن رہا ہے اس میں سے کون سی تعلیمات پر اس نے عمل کیا ہے اور کس پہ عمل نہیں کیا ہے۔ یہی بات فرمائی گئی تیسری ہدایت کی شکل میں کہ اس نے لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کی بھی اس ایک رات کو جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ ایگزیکٹلی خاص طور پہ کون سی رات ہے۔ یہ رات 21ویں ہو سکتی ہے، 23ویں ہو سکتی ہے، 25ویں ہو سکتی ہے، 27ویں ہو سکتی ہے، 29ویں ہو سکتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک رات جس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظیم کلام کو، قرآن کریم کو، جو فرقان ہے، جو ہدایت ہے، جو روشنی کا منبع اور ذریعہ ہے، اس کو نازل فرمایا۔ اس رات میں جس نے قیام کیا، اس رات کو تلاش کیا، اس رات گریہ وزاری کی، اس رات اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے رب کریم سے درخواست کی کہ اسے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، تو یہ وہ رویہ ہے جو احتساب کا ہے۔ یہاں دیکھیے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں اخلاق اس احتسابی عمل کا نام ہے جو شعوری طور پر ہو، جس میں ایک شخص اپنے تمام معمولات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ دیکھے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے یہ کہاں تک ان ہدایات سے مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس احتساب کو عملی شکل دینے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ رمضان کے دوران، ان روزوں کے دوران ایک شخص نہ صرف اپنے معمولات میں اصلاح کرے بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنے طرز عمل کو اس بنیاد پہ استوار کرے جو دین کی بنیاد ہے۔ یعنی اگر آپ کا ایک پڑوسی ہے، اگر آپ کا ایک کلائنٹ ہے، ایک گاہک ہے، اگر ایسے افراد جن سے آپ کو روز مالی معاملات میں واسطہ پیش آتا ہے، ان کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہوگا وہ یہ طے کرے گا کہ روزہ کہاں تک کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ ایک شخص سے آپ معاشی معاملات میں ڈیلنگ کرتے ہیں،
ایک آپ لیٹر آف کریڈٹ کھولتے ہیں، آپ سامان بھیجنا چاہتے ہیں ملک سے باہر، اور اس میں جو آپ نے دکھایا ہے اس سے مختلف سامان جا رہا ہے، کوئی کوالٹی کنٹرول نہیں ہے، کوئی احتساب نہیں ہے، تو روزے کے باوجود یہ آپ کا روزہ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ایک عہدے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ فیصلے کرتا ہے، لیکن فیصلوں کی بنیاد یہ ہے کہ اس کی پارٹی کے افراد کو کیا فائدے پہنچ رہے ہیں، اس کے خاندان کے افراد کو کیا فائدے پہنچ رہے ہیں، اس کے قبیلے کے افراد کو کیا فائدے پہنچ رہے ہیں، اس کے دوستوں کو کیا فائدے پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ سارا عمل جو کیا جا رہا ہے، یہ عمل وہ نہیں ہے جو احتساب کے ساتھ ہے۔ ایک شخص ذمہ داریاں دیتا ہے کسی کو، منتخب کرتا ہے نمائندے کی حیثیت سے، لیکن منتخب کرتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ اس کا دوست ہے، وہ اس کی برادری کا فرد ہے، اس سے اسے فائدے حاصل ہوں گے، تو یہ عمل احتساب کے ساتھ نہیں ہے۔ جب یہ احتساب کا عمل نہیں ہو رہا تو چاہے اس نے روزہ رکھا ہو، اس کا وہ روزہ اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ فقہی طور پر بلا شبہ اگر ایک شخص جھوٹی بول بیٹھتا ہے تو روزہ ٹوٹ نہیں جاتا، لیکن وہ اپنا اثر کھو دیتا ہے، اس کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہتا۔ یہ سبب ہے کہ کئی احادیث میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ کچھ روزہ دار ایسے ہیں کہ صبح سے شام تک بھوک اور پیاس میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن ان کو شام کو سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی ان کا روزہ ایک بھوک پیاس کی شکل تو ہے، لیکن جو اس کا مقصود تھا کہ اخلاقی طرز عمل پیدا ہو، اخلاق فاضلہ، وہ اچھے اخلاق پیدا ہوں جن کے نتیجے میں ایک شخص کے معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں، زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، وہ فضا پیدا ہو جاتی ہے جسے ایک حدیث میں بہار کی فضا کہا گیا ہے۔ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ رمضان کا جو موسم ہے یہ نیکیوں کی بہار ہے، یہ وہ موسم ہے جس میں کہ ایک شخص یہ تلاش کرتا ہے کہ کون بھوکا ہے، کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے، کس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کس کے ساتھ کوئی سختی ہو رہی ہے، اور اس کو دور کیا جائے، اس کی بھلائی تلاش کی جائے، اس کو فائدہ پہنچایا جائے، اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل کیا جائے جو یہاں پر اور آخرت میں کرنے والے کے لیے کام آ سکے۔ گویا رمضان کریم وہ مبارک موسم ہے جس میں ایک عام شخص بھی جو عام حالات میں دنیا میں پھنس کر کے اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھتا ہے، وہ ہر لمحے اس تلاش میں رہتا ہے کہ میں کس طرح سے کسی روزہ دار کو افطار کروا کے، کسی روزہ دار کا قرض ادا کر کے، کسی روزہ دار کی مصیبت میں اس کی امداد کر کے، کسی بیمار کی عیادت کر کے، کسی ایسے شخص کو جو کل تک مجھ سے ناراض تھا اللہ کے لیے راضی کر کے، دل سے کدورت کو، دشمنی کو، بغض کو، حسد کو، نفرت کو نکال کر کے اس کی جگہ محبت کو، بھائی چارے کو، اخوت کو رائج اور راسخ کر سکے۔ یہ گویا کہ ایک ایسی خواہش، ایک ایسی کاوش، ایک ایسی تمنا ہے جو روزے کا صحیح مقصد ہم کو فراہم کرتی ہے، اور اسی کا نام ہے وہ اخلاقی طرز عمل، وہ اخلاقی انقلاب جو روزے کے ذریعے واقع ہوتا ہے۔ روزہ ایک ایسا ایتھیکل ریولوشن، ایک ایسا اخلاقی انقلاب برپا کرتا ہے جس کے نتیجے میں انسان کے وہ سارے معاملات جو اس کی ذات سے متعلق ہوں، خاندان سے متعلق ہوں، معاشرے سے متعلق ہوں، سیاست کے بارے میں ہوں، مالی معاملات کے بارے میں ہوں، کسی بھی پہلو سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب میں ایمان، احتساب، اللہ کے سامنے جواب دہی، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے رسول کی سنت کو رائج کرنے کی خواہش، ان سب کے نتیجے میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ گویا روزہ یا صیام ہمیں جو چیز سکھاتا ہے وہ یہ کہ ایک اخلاقی رویہ ایسا اختیار کیا جائے جس کی بنیاد صرف ایک ہو، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کس چیز سے خوش ہوں گے۔ قرآن پاک نے کسی مقام پر اس بات کو یوں کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ وہ بہت سے بندے جو اس کا خشیہ اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے خوش ہو گئے،
اللہ ان سے خوش ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی ان کے اندر وہ رضا، اللہ کی مرضی کے حصول کی خواہش اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہر زندگی کے کام کو تبدیل کر لیتے ہیں. اور جب وہ یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بے انتہا خوش ہو جاتا ہے اور وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. روزے اور اخلاق کے حوالے سے ایک اہم چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ روزہ نہ صرف ہمارے عام معاملات میں تبدیلی پیدا کرتا ہے بلکہ وہ ہمیں ایک ایسی ایتھکس دیتا ہے جسے بہت سے حضرات بزنس ایتھکس کے نام سے یاد کرتے ہیں. یعنی آج کے دنیا میں انتظامی معاملات میں مینیجریل جو مختلف پہلو ہماری زندگی کے ہیں ان کے اندر جب تک ایک اعلیٰ اخلاقی ضابطے کو اختیار نہ کیا جائے اس وقت تک وہ کام مناسب نہیں کہا جا سکتا. روزہ ہمیں جو اخلاقی ضابطہ دیتا ہے اس میں جہاں اس بات کا احساس شامل ہے کہ اپنے ہمسائے کو، اہل ایمان کو فائدہ پہنچایا جائے، ان کے ضروریات کو پورا کیا جائے، وہاں یہ احساس بھی دیتا ہے کہ اس نیکی کے عمل میں نہ صرف اہل ایمان بلکہ تمام انسانوں کو شامل کیا جائے. یعنی ہمارے معاشی معاملات، ڈیلنگز، چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہوں یا غیر مسلموں کے ساتھ ہوں، بنیادی انسانی عدل مسلمانوں کے ساتھ ہو یا غیر مسلموں کے ساتھ ہو، قانونی معاملات میں سچائی کی گواہی ایک مسلمان کے حوالے سے ہو یا غیر مسلم کے حوالے سے ہو. روزہ ہمیں جو چیز سکھاتا ہے وہ یہ کہ وہ اعلیٰ اخلاقی رویہ اختیار کیا جائے جس میں ان تفریقوں سے بلند ہو کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بندے کی حیثیت سے ہم اس بات کی شہادت دیں کہ عدل یہ فرق نہیں کرے گا کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. معاشی معاملات میں اشیاء کی کوالٹی کو، ان کے اعلیٰ معیار کو اس طرح برقرار رکھا جائے کہ اس کا لینے والا ایک مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، دونوں کے ساتھ وہی اخلاقی رویہ اختیار کیا جائے. گویا روزہ ہمیں بزنس ایتھکس، روزہ ہمیں اس عمل کو سکھاتا ہے جو مختلف معاشرے کے افراد کے ساتھ ہم اختیار کرتے ہیں. اور اگر روزے کے اس پہلو کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے تو پورے ایک ماہ کی یہ تربیت، معاشی میدان ہو، قانونی میدان ہو، معاشرتی مسائل ہوں یا تعلیمی مسائل ہوں، ان سب کے اندر ایک ایسی تبدیلی واقع ہوگی جو انسانیت کے لیے انتہائی امید افزا اور انسانیت کے لیے انتہائی امن کا پیغام دینے والی ہو. چنانچہ روزہ اخلاقیات کے حوالے سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص اپنی ذاتی زندگی میں کس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آئے، وہ کس طرح سے عدل و انصاف کو، راستی اور سچائی کو، حقوق کے پورا کرنے کو، وہ کس طرح سے محبت کو ذریعہ بنائے اپنے خاندان میں اچھائی کے پھیلانے کا. اچھائی کے پھیلانے کا ذریعہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اہل خاندان کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو ہر وقت ڈرا کے، دھمکا کے، زور سے ایک کام وہ کروائیں. ایک رویہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اخلاق ایسا ہو کہ بغیر ڈرائے دھمکائے وہ سارے کام ان کی زندگی کا حصہ بن جائیں اور آپ کے اخلاق کے زیر سے وہ تبدیل ہو جائیں. یہ وہ طریقہ ہے جس کو سنت نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور جس کے لیے روزے کو ذریعہ قرار دیا گیا ہے. قرآن پاک نے علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بات فرمائی ہے کہ آپ کے اخلاق سب سے بلند اور کامل ہیں. حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ جب سیدہ عائشہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، وہ کہتی ہیں کہ تم قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کیا. گویا کہ آپ کا طرز عمل اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس نرمی، محبت اور بھلائی کا تھا جو بہترین اخلاقی رویہ کہا جا سکتا ہے. یہی شکل علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تمام معمولات کی ہے جن میں دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ شامل ہیں. اب جب آپ تجارت میں کسی کے ساتھ شراکت کرتے ہیں اسلام سے پہلے، جب آپ اسلام کے بعد کسی کے ساتھ کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں، ان سارے معاملات میں
آپ نے اخلاق کا وہ بلند ترین معیار اختیار فرمایا کہ نبوت سے پہلے بھی آپ کے اس اخلاق کا چرچا تھا، اور سیدہ خدیجہ ہوں یا اس دور کے بے شمار افراد جن سے آپ کے روابط تھے، اور نبوت کے بعد ہر فرد جو آپ سے رابطے میں آیا وہ آپ کے اخلاق کی بنا پر آپ کا گرویدہ ہو گیا، آپ کا دمساز اور آپ کا ساتھی بن گیا، آپ کا رفیق بن گیا، آپ کا پیروکار بن گیا، آپ کا عاشق بن گیا، اور اس نے یہ کوشش کی کہ وہ آپ کے اخلاقی رویے کو اپناتے ہوئے خود ایک تبدیلی پیدا کرے۔ گویا رمضان کریم کے روزے ہمارے اندر ان اخلاق کے پہلوؤں کو پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، نظام تربیت ہے جو سنت سے ہمارے سامنے آتے ہیں اور جو قرآن پاک کی مختلف تعلیمات کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں اس رمضان میں اور آئندہ آنے والے رمضانوں کے اندر اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہر عمل کو احتساب کے ساتھ، سوچنے کے بعد، شعوری طور پہ دیکھ کر کے اختیار کریں، تاکہ اخلاق کا وہ رویہ جو اسلام کا مطلوبہ رویہ ہے ہم میں سے ہر ایک کے اندر پیدا ہو سکے، اور ہمارے اخلاق کے ذریعے اسلام کی تعلیمات ان افراد تک پہنچ سکیں جو آج تک اس نعمت سے محروم ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔